बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और आज की किस्त का आगाज़ करते हैं। उस शाम घटा खूब घर कर आई थी। अवतार सिंह का दिल जैसे खिल उठा। सावन का वो कब से इंतज़ार कर रहा था। सहरा में बहार मौसम बहार में नहीं आती। सही मायनों में बहार का आगाज़ सावन की पहली झड़ी से होता है। सावन की मोहब्बत अवतार सिंह के लिए बचपन की मोहब्बत थी। ये उन दिनों की बात है जब वो हर चीज़ पर गौर करता था, तजस्सुस करता था। वो बाहर निकलता और गांव के आखिरी किनारे तक जाता। विशाल दीन भी उसके साथ होता था। जहाँ गांव ख़त्म होता वहाँ से सहरा शुरू होता था। रेत ही रेत, लहरें लेती हुई रेत। धूप होती और हल्की सी भी हवा चलती तो रेत की जगह पानी नज़र आता, और वह पानी बाकायदा लहरें लेता, आगे बढ़ता नज़र आता। रेत तो सहरा का ख़ास अंसर थी। इसके अलावा वहाँ रेत के सीने पर खारदार झाड़ियों और कुछ सूखे दरख्तों के सिवा कुछ भी नहीं था। रेत का अजीब मिजाज था। वो महज एक लम्हे के लिए दबाव कबूल करती थी, फिर पहले जैसे हो जाती थी। उसने रेत पर चल कर देखा। पैर थोड़े से अंदर धंसते थे, पैरों के निशान भनते। ज़रा आगे चलकर वो पलट कर देखता तो पीछे वाले निशान मादूम हो चुके होते, जैसे उसने वहाँ पाँव रखा ही ना हो। और वहाँ भटकने का इम्कान बहुत ज़्यादा था। वजह ये थी कि वहाँ सब कुछ एक जैसा था। कहीं कोई ख़ास निशानी नज़र नहीं आती थी। इसकी वजह से सिमतों के अंदाज़े ही गलत होते थे। एक बार वो दोनों सूरज गरूब होने तक वापस नहीं हुए। इसके बाद वो रास्ता भटक गए और बड़ी मुश्किल से उन्हें बस्ती के निशान नज़र आए। उनका एतमाद बहाल हुआ, मगर वो चंद लम्हों की बात थी। बस्ती में दाखिल होने से पहले ही उन्हें एहसास हो गया कि वो उनका गांव नहीं है। बाद में उन्हें पता चला कि वो शिवपुर है। ज़मींदार की गाड़ी में उन्हें ठाकरों की गड़ी भिजवाया गया, जहां उनकी ढूंढ मिची हुई थी। लालटेनें उठाए गांव के लोग उन्हें सहरा में ढूंढ रहे थे। पिताजी बहुत परेशान थे। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। उसे देखते ही उन्होंने उसे लिपटा लिया। कहाँ चले गए थे तुम अवतार सिंह? घूमने गया था पिताजी, फिर रास्ता भूल गया। सहरा में रास्ता भूलना बहुत आसान होता है पुत्र, और एक बार रास्ता भूल जाए तो सहरा मनुष्य को निगल जाता है। मैं तो डर ही गया था, ठाकुर ने कहा। बर्तनों, मुझे कुछ याद आ गया। फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं शांत हो गया, पर मन में हल्की सी चिंता लगी रही। आपको क्या याद आया था पिताजी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ठाकुर ने तेजी से कहकर बात बदल दी। और तुम भटक कर महेशपुर निकल जाते तो अच्छा ना होता। अब ऐसे ना निकलना कभी। वाह पिताजी, भटकने के डर से घूमना छोड़ दूं? अवतार सिंह ने कहा। ठाकुर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, जो मन में आए करो पुत्र, पर महेशपुर के मामले में एहतियात करना। सहरा के मशरिक की तरफ शिवपुर था और जनूब की तरफ महेशपुर। अवतार सिंह ने घूमना फिरना तो नहीं छोड़ा, मगर जनूब के सिमत का वो ख़ास तौर पर ख्याल करता था। उसकी फितरत थी कि पिताजी की नाफरमानी वो नहीं करना चाहता था। तब एक दिन उसने वो जादुई मंजर देखा, जिसके बाद उसे सावन से मोहब्बत हो गई। वो मंजर उसे आज भी याद था, मगर इस मंजर में एक जादू और था। वो ये कि उसे जब भी देखो लगता था पहली बार देख रहे हैं। इसलिए आज सावन की घटा घर कर आई थी और अवतार सिंह विशाल दिन की तरफ चल दिया। हमीदा उसे देखकर खिल उठी। आओ छोटे ठाकुर, तुम तो कभी आते ही नहीं। पढ़ाई में लगा रहता हूँ ना अम्मा, अवतार ने कहा। फिर शिकायती लहजे में बोला, तुम ऐसे पुकारती हो अम्मा तो अच्छा नहीं लगता। कैसे पुकारती हूँ मैं? हमीदा ने हैरत से पूछा। मैं तुम्हारे लिए ठाकुर हूँ अम्मा। अवतार के लहजे की शिकायत और बढ़ गई। हमीदा समझ गई, मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो बेटे हो मेरे। अच्छा लस्सी लाओ। लस्सी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मा, इस वक्त मैं बस वीर जी को लेने आया हूँ। तो जल्दी क्या है, कहाँ जा रहे हो? बस अम्मा,
سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ دیکھنا ہے۔ اتنے میں وصال دین کمرے سے نکل آیا۔ بھائی تم کب آئے؟ اوتار سنگھ نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دروازے کی طرف کھینچنے لگا۔ بس چلو نا ویر جی، دیر نہیں کرنی ہے۔ وہ دونوں صحرا کی طرف چل دیے۔ گاؤں کے آخری سرے پر کھڑے ہو کر انہوں نے صحرا کی طرف دیکھا۔ ڈوبتے سورج کی دم توڑتی روشنی میں ریت لوہے کے ذرات جیسی لگ رہی تھی، سیاہی مائل لیکن چمکدار، اور حد نظر تک صحرا ہی صحرا تھا۔ کہیں کسی آبادی کے آثار نہیں نظر آتے تھے، بس ایک مقام تھا جہاں آسمان ریت کو چومتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نظروں کی آخری حد تھی، لیکن اوتار سنگھ جانتا تھا کہ کل نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اچانک ایک خیال نے اوتار سنگھ کو بری طرح چونکا دیا۔ اس کے وجود میں خود ملامتی کی ایک تند اونچی لہر اٹھی اور اسے اندر سے بھگو گئی۔ ارے کیا میں آواز والی کو بھول گیا؟ اس کی آواز کو بھول گیا؟ بس اس کے بعد ایک ہی خیال تھا جو اس کے دل اور دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ اسے فوری طور پر مولوی صاحب کے پاس پہنچنا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے۔ آؤ ویر جی چلیں، اس نے وصال دین کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ایسی جلدی کیا ہے بھائی؟ وصال دین نے بے پرواہی سے کہا۔ جلدی ہے ویر جی، مجھے سورج ڈوبنے سے پہلے حویلی پہنچنا ہے، مولوی صاحب کے پاس۔ سورج ڈوبنے کے حوالے سے وصال دین کو مغرب کا خیال آیا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اسے تو خیال ہی نہیں رہا تھا، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ ابھی مغرب میں کچھ وقت تھا، لیکن اوتار سنگھ کو بہت جلدی تھی۔ پہلے تو وہ تیز قدموں سے چلا، پھر باقاعدہ دوڑنے لگا۔ وصال دین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کیا افتاد آن پڑی ہے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اوتار سنگھ تو حویلی کی طرف چال رہا ہے، حالانکہ اسے ابھی مغرب کی نماز ادا کرنا تھی۔ وہ حویلی جاتا تو نماز قضا ہو جاتی۔ بھائی میں گھر جاؤں گا، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیونکہ اوتار سنگھ اسے چلنے کو کہتا تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، مگر خلاف توقع اوتار سنگھ نے اس سے کہا، ٹھیک ہے ویر جی، تم گھر جاؤ۔ وصال دین نے سکون کی سانس لی اور اپنا رخ گھر کی طرف کر لیا۔ وہ کم سوچنے والا سادہ طبیعت کا لڑکا تھا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ کچھ مخصوص اوقات میں اوتار سنگھ اسے ساتھ رکھنے سے گریز کرتا ہے۔ اوتار سنگھ پوری قوت سے حویلی کی طرف دوڑ رہا تھا۔ وہ اس وقت نیچے والی اور اس کی آواز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اس کا ایسا راز تھی جس میں وہ کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتا تھا، ویر جی کو بھی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہر معاملے میں وصال دین کو شریک کرنے کی خواہش کے باوجود اس نے اسے مولوی صاحب کی پڑھائی میں شریک نہیں کیا تھا، اور اس وقت جب کہ اسے مولوی صاحب سے عربی سننا تھی تو وہ وصال دین کو ساتھ لے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حویلی میں داخل ہونے سے پہلے اس نے سورج کو دیکھا۔ سورج اب بھی ایک بڑے زرد گولے جیسا دکھائی دے رہا تھا، یعنی وہ ابھی غروب ہونے کے عمل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اس نے سکون کی سانس لی اور مولوی صاحب کے کمرے کی طرف لپکا، مگر مولوی صاحب کا کمرہ خالی تھا۔ وہ پریشان ہو ہی رہا تھا کہ مولوی صاحب غسل خانے کی طرف سے آتے نظر آئے۔ ان کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں بھیگے ہوئے تھے۔ ارے اوتار سنگھ، خیریت تو ہے؟ ہانپ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ اوتار سنگھ کی سانس سینے میں نہیں سما رہی تھی۔ وہ مولوی صاحب، مجھے عربی میں کچھ سنا دیجیے نا۔ مولوی صاحب کو روز کا معمول یاد آیا۔ آج وقت کچھ کم ہے، انہوں نے کہا۔ اوتار سنگھ نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ یہ احساس اس سے زیادہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے تو احساس جرم ہو رہا تھا۔ ساون کی محبت میں گھٹا کو منتے دیکھ کر وہ اپنی اصل محبت کو بھول گیا تھا۔ مگر ٹھیک ہے، مولوی صاحب نے مزید کہا، ادب سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کچھ سناتا ہوں۔ اوتار سنگھ بیٹھا اور ہماتن سماعت ہو گیا۔ مولوی صاحب نے قرات شروع کی اور پھر وہی ہوا۔ احساس جرم معدوم ہو گیا۔ اس پر سپردگی اور خود فراموشی کی کیفیت طاری ہوگی۔ اب وہ پھر دہلی میں اسی کوٹھے پر تھا۔ رات ہو گئی تھی۔ اوتار سنگھ مولوی صاحب کے پاؤں دبا رہا تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ سورج غروب ہونے کے ذرا دیر بعد ہی بارش شروع ہو گئی تھی۔ 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ رکنا تو دور کی بات، بارش کے روز زور میں معمولی سی بھی کمی نہیں آئی تھی، اور اوتار سنگھ نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو آسمان بالکل سیاہ تھا، یعنی گھٹا اسی طرح چھائی ہوئی تھی۔
मौलवी साहब किसमिसाए। अवतार सिंह जानता था कि वो क्या कहेंगे। वो पाँव दबाता रहा। बस बेटे, अब मुझे नींद आ रही है, मौलवी साहब ने कहा। थोड़ी देर और मौलवी साहब, अवतार सिंह के लहजे में लजाजत थी। ठीक है बेटे, मगर ये याद रखना कि जब मुझे नींद आती है तो जिस्म पर हल्का सा दबाव भी नींद को दूर कर देता है। अवतार सिंह ने फ़ौरन ही हाथ रोक लिया, कहीं मौलवी साहब की नींद न उड़ जाए। वो बहुत आहिस्तगी से बिस्तर से उतरा और दबे पाँव दरवाजे की तरफ चला। रोशनी गुल करने के बाद वो कमरे से निकल आया। उसका रुख पिताजी के कमरे की तरफ था, जो अब उसकी ख्वाबगाह भी थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो मामूल के मुताबिक बैठे अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। उन्होंने सर उठाकर उसे देखा और दोबारा लिखने लगे। चंद लम्हे बाद उन्होंने डायरी एक तरफ रखी और कलम भी रख दिया। आओ पुत्र, सुनाओ, कैसा दिन रहा? हमेशा की तरह अच्छा पिताजी, अवतार सिंह ने उनके पास बैठते हुए कहा। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी मौलवी साहब, बहुत अच्छे उस्ताद हैं। सो तो हैं, पर मेरा पुत्र दुनिया का सबसे अच्छा शागिर्द है। अवतार सिंह शर्मिंदा हो गया। अपनी तारीफ सुनना उसे कभी अच्छा नहीं लगता था, मगर अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ कि ये अल्फाज पिताजी के नहीं हैं। ज़रूर उन्होंने मौलवी साहब से बात की होगी और ये मौलवी साहब ने कहा होगा। आपने मौलवी साहब से बात की थी? उसने पूछा। अविश की थी, ठाकुर ने कहा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं बहुत चिंता करता हूँ। तुम्हारी तरफ से नहीं, बल्कि इस बात की कि कहीं कोई कमी ना रह गई हो। अवतार सिंह को उन पर बड़ी शिद्दत से प्यार आया। वो उनका बेटा था, मगर वो उसकी इज्जत बड़ों की तरह से करते थे। क्यों? ये बात वो कभी नहीं समझ सका। पिताजी, आप भी बहुत अच्छे हैं। आपने हमेशा मुझे बहुत अच्छे उस्ताद दिए हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं पुत्र, ये सब तो भाग्य की बातें हैं और तुम भाग्यवान हो, ठाकुर ने कहा। फिर उसकी आंखों से तजस्सुस झलकने लगा। मौलवी साहब से तुम क्या पढ़ते हो पुत्र? अवतार सिंह ने उसे हैरत से देखा। अरबी पढ़ता हूँ। सो तो मैं जानता हूँ, पर तुम अरबी में क्या पढ़ते हो? अरबी ज़ुबान, उसके कवायद, बस अभी तो यही पढ़ रहा हूँ, अवतार सिंह ने जवाब दिया। जो मैंने अभी तक समझा है वो ये है कि उसके कवायद बहुत मुनज़्ज़म और ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत बड़ा है। एक चीज़ के लिए इस ज़बान में कई कई लफ्ज़ हैं। अवतार सिंह कहना चाहता था कि वो ज़ुबान का अदब, उसकी शायरी पढ़ना चाहता है, लेकिन मौलवी साहब उसे सिर्फ कवायद में उलझाए हुए हैं। मगर ये शिकायत होती, और उस्ताद की शिकायत गुस्ताखी होती है। फिर सच्ची बात ये कि मौलवी साहब भी समझ सकते थे कि किसी चीज़ की क्या अहमियत है। वो तो नहीं जानता था। ये बताओ पुत्र कि तुम्हें अरबी पढ़ने का ख्याल कैसे आया? ये वो बात थी कि अवतार सिंह सच्चाई के साथ कभी किसी को नहीं बता सकता था। बस पिताजी, एक दिन निसाब में ये नाम पढ़ा तो मेरा जी चाहा कि मैं ज़ुबान पढ़ूं। हिंदी, उर्दू, फ़ारसी और इंग्लिश भी तो पढ़ते हैं, है ना? ठाकुर ने हुनकार भरा। फिर पुरख्याल लहजे में बोला, मन में कोई भी बात बेसबब नहीं आती। कभी कभी नामालूम शक्तियाँ मनुष्य को किसी और तरफ ले जाना चाहती हैं, तो मन में खुद ब खुद ख्याल आता है। मैं समझा नहीं पिताजी। अवतार सिंह बुरी तरह चौंका। कुछ नहीं पुत्र, पूरी तरह तो बात मैं नहीं समझा सकता हूँ, बस मुंह से निकल गई थी ये बात। ठाकुर अपने कम उम्र बेटे को अभी समझाना भी नहीं चाहता था, कहीं वो उलझ न जाए, लेकिन अवतार सिंह को वो बात बड़ी मायने खेज लगी थी और वो उसी पर गौर कर रहा था। आज सावन की झड़ी लगी है, ठाकुर ने बात बदलने की गर्ज से कहा। जी पिताजी, मूसलाधार बारिश हो रही है। सागर भी बरस जाए तो सहरा की प्यास नहीं बुझती। अच्छा, अब आप लेट जाएं, मैं आपके पैर दबा दूं। रोज़ रोज़ क्यों तकलीफ़ करते हो पुत्र? तकलीफ़ नहीं पिताजी, ये तो मेरा धर्म है, अवतार सिंह ने कहा। ठाकुर शर्मिंदा हो गया। उसने तो कभी अपने पिता के पाँव नहीं दबाए थे। दबाने की कोशिश करता तो भी वो दबाने ना देते। कहते ही इतने नौकर चाकर किस लिए हैं? तुमने शास्त्रों में पढ़ी है बात? उसने पूछा। शास्त्रों का तो मुझे नहीं पता, बस मेरा मन कहता है, अवतार सिंह ने सादगी से कहा। ठाकुर लेट गया और अवतार सिंह उसकी टांगें दबाने लगा। सच्ची बात तो ये थी कि ठाकुर को इससे बड़ा सुकून मिलता था, लेकिन जब अवतार सिंह उसके साथ लेटता, उसे लिपटता,
تو وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی راحت ہوتی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ نیند کو ترسے ہوئے ٹھاکر کو اب پرسکون نیند آنے لگی تھی۔ بس اب لیٹ جاؤ پتر، تھوڑی دیر بعد ٹھاکر نے کہا، اب نیند آ رہی ہے۔ اوتار سنگھ ٹھاکر سے لپٹ کر لیٹ گیا۔ چند منٹ بعد ہی اسے اندازہ ہوا کہ پتا جی سو چکے ہیں۔ وہ مسکرایا، کتنی اچھی بات ہے کہ وہ سونے لگے ہیں۔ اس نے اس عرصے میں ٹھاکر میں بہت بڑا فرق دیکھا تھا۔ اس کی صحت بہتر ہو گئی تھی۔ کاش یہ خیال مجھے بہت پہلے آ گیا ہوتا۔ پچھتاوے کا کانٹا اس کے دل میں چبھنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وجہ اسے معلوم تھی، بارش۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسی وقت وہ صحرا کی طرف چل دیتا۔ اب وہ صبح کا منتظر تھا۔ اس نے پتا جی کے اچھی طرح سونے کا اطمینان کیا، پھر اٹھ کر روشنی گل کی اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کھڑکی کے شیشے سے چہرہ لگایا۔ شیشہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، ٹھنڈا بھی اور دھندلا بھی۔ اس کے باوجود نظر آ رہا تھا کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ ویسے تو یہ بتانے کے لیے بارش کا شور ہی بہت تھا۔ کچھ دیر کھڑکی کے پاس وہ کھڑا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ پتا جی اس سے لپٹ کر سونے کی عادی ہیں، کہیں اس کے نہ ہونے سے ان کی نیند نہ اچٹ ہو جائے۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسحری کی طرف چل دیا۔ مولوی برکت علی بہت بڑی الجھن میں تھے۔ کبھی تو وہ یہ تک سوچنے لگتے کہ یہ ٹیوشن قبول کر کے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، خود کو ایسی آزمائش میں ڈال دیا ہے جس سے صحیح و سلامت نکلنا ممکن نہیں ہے۔ الجھن کی وجہ ان کا شاگرد تھا۔ وہ پورا معاملہ ہی پیچیدہ تھا۔ ابتدا میں انہیں اس کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب ان کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ ان کے شاگرد کی اہلیت، لیاقت اور اس کے سیکھنے کی لگن کی شدت، بلا شبہ یہ سب لائق تعریف عوامل تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ غیر مسلم تھا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے۔ اس سے تو خود اس کے لیے بھی پیچیدگیاں پیدا ہوتی، مگر وہ اس سے بے خبر تھا، جبکہ مولوی صاحب باخبر تھے، اس لیے پریشانی بھی ان کے لیے تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عربی ایسی زبان نہیں کہ آدمی یوں ہی سیکھ لے اور وہ اسے آ بھی جائے۔ کوئی بھی زبان جب تک اسے اندر نہ اتارا جائے اس پر دسترس نہیں ہوتی، لیکن عربی زبان اس معاملے میں سب سے آگے ہے۔ برسوں کی ریاضت کے بعد ہی کوئی اس پر دسترس حاصل کر سکتا ہے۔ مگر اوتار سنگھ کا ذہن بہت تیز تھا اور سیکھنے کی خواہش بے حد توانا۔ فہم کے اعتبار سے وہ غیر معمولی لڑکا تھا۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو مولوی برکت علی خود کو بہت خوش نصیب سمجھتے کہ انہیں ایسا شاگرد ملا ہے۔ پھر اس کا خاندانی پس منظر الگ ایک مسئلہ تھا۔ وہ ایک متمول راجپوت گھرانے سے تھا۔ مولوی صاحب جانتے تھے کہ ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو ان کے جینے کے لالے پڑ جائیں گے۔ وہ تو مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ ابھی تو انہوں نے اسے حروف اور قواعد کے پھیر میں الجھایا ہوا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ اوتار سنگھ کی رفتار کم کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا جو اس نے خود انہیں دے دیا تھا۔ وہ کہتا تھا اسے زبان پر قدرت حاصل کرنی ہے۔ انہوں نے اس کی یہ بات پکڑ لی تھی۔ جب بھی وہ تیزی کی کوشش کرتا وہ اسے ٹوک دیتے، بیٹے عربی تو اس طرح تم سیکھ لو گے، لیکن اس پر قدرت حاصل نہیں کر سکو گے۔ آہستہ چلو، آہستہ۔ اور شاید اوتار سنگھ کے لیے یہ بات بہت اہم تھی، کیونکہ وہ فوراً ہی تیز رفتاری ختم کر دیتا۔ مولوی صاحب کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ قواعد سے نپٹنے کے بعد اوتار سنگھ لازمی طور پر عربی لٹریچر پڑھنے کی خواہش کرتا۔ دور جاہلیت کا عربی ادب وہ اسے پڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ جدید عہد کا عربی لٹریچر ہندوستان میں دستیاب نہیں تھا۔ کچھ یوں بھی تھا کہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ عربی میں دلچسپی صرف مسلمانوں کو تھی اور اس کا سبب اس کا محرک صرف اور صرف دین تھا۔ لہٰذا صرف اپنی کتب مل سکتی تھی۔ قرآن پاک، حدیث اور سنت پر کتابوں کی کمی نہیں تھی، لیکن اوتار سنگھ کو وہ سب کچھ پڑھا نہیں سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو پتہ چل جاتا ان کی زندگی تک کو خطرہ پڑ جاتا۔ یہی کہا جاتا کہ اس کا دھرم بھرشٹ کر رہے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بہرحال مشرک تھا، جبکہ ان کتابوں کو تو وہ خود بھی بوضو کیے بغیر نہیں چھوتے تھے۔ وہ انہیں ہاتھ لگائے اس کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔
تو سوال یہ تھا کہ یہ مرحلہ آنے پر وہ اسے پڑھنے کو کیا دیں گے، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس وقت خود کو سوتا ظاہر کر کے انہوں نے اسے رخصت کیا اور خود اس مسئلے پر سوچتے رہے۔ وہ بہت اچھا شاگرد تھا، صرف پڑھنے کے معاملے میں نہیں، شاگردی کے آداب بھی اسے خوب آتے تھے۔ وہ نہ صرف احترام کرنے والا تھا بلکہ بے حد خدمت گزار بھی تھا۔ وہ احسان مانتا تھا کہ وہ اسے پڑھا رہے ہیں۔ ایسی خدمت تو مولوی صاحب کی کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک بات سمجھ لی تھی، در حقیقت انہوں نے بہت غلط عرصے میں یہ ٹیوشن قبول کی تھی۔ گرمی کی سالانہ چھٹیاں یہی وجہ تھی کہ وہ جن کی طرح ان کے سر پر سوار رہتا تھا۔ اسکول کے دن ہوتے تو اوتار سنگھ کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ عربی کو وہ کم وقت دیتا۔ اس خیال کے ساتھ ایک ترکیب ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل اس پر عمل کریں گے۔ یوں اوتار سنگھ کی رفتار اور کم ہو جائے گی۔ وہ ایسے مطمئن ہوئے کہ انہیں نیند آ گئی۔ صبح ہوتے ہوتے بارش تھم گئی تھی۔ اوتار سنگھ ایسا بےتاب ہو رہا تھا کہ ناشتہ کیے بغیر ہی حویلی سے نکل آیا اور وصال دین کے گھر کی طرف چل دیا۔ گاؤں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کسی نے اسے دھو کر بالکل نیا کر دیا ہے، نیا اور اجلا اجلا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آسمان پر اب بھی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ یہ طے تھا کہ ابھی بارش اور ہوگی۔ وصال دین بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، مجھے معلوم تھا بھائی آج تم ضرور آؤ گے۔ تم نے ناشتہ کیا چھوٹے ٹھاکر؟ حمیدہ نے پوچھا۔ نہیں اماں۔ تو وصال دین کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں گرم گرم روٹی ڈال رہی ہوں، مکھن موجود ہے۔ اوتار سنگھ کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن حمیدہ کے کہنے پر بیٹھ گیا۔ وہ تو اس وقت بس یہ چاہتا تھا کہ اڑ کر صحرا میں پہنچ جائے، مگر اماں کی اتاری ہوئی گرم گرم روٹی، اماں کا بلوایا ہوا مکھن اور لسی، اس کی بھوک بھڑک اٹھی۔ وہ کھانے بیٹھا تو کھاتا ہی چلا گیا۔ عجیب سواد تھا اماں کے ہاتھ کے کھانے میں۔ وصال دین پہلے اٹھ گیا تھا۔ اوتار سنگھ کو احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی کھا گیا ہے۔ اس نے لسی کا گلاس خالی کر کے رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو ویر جی اب چلنا ہے، اس نے وصال دین کو پکارا۔ آتا ہوں بھائی، وصال دین کمرے میں سے جواب دے رہا تھا۔ ابھی ذرا دیر رکو، حمیدہ نے کہا۔ کیوں اماں؟ اوتار سنگھ نے بے صبرے پن سے کہا۔ بس کہہ جو دیا رکو، ابھی تم لوگ نہیں جا سکتے، میں اجازت دوں گی تو جاؤ گے نا۔ اوتار سنگھ بیٹھ گیا مگر وہ اندر ہی اندر مچل رہا تھا۔ ایک ایک پل اسے گراں گزر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حمیدہ ایک پوٹلیا لیے ہوئے آئی۔ لو یہ رکھ لو، اس نے پوٹلیا وصال دین کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے اماں؟ اوتار سنگھ نے پوچھا۔ روٹی مکھن اور ساگ ہے، حمیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے روکا تھا تمہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے اماں؟ بچے ہو میرے، جانتی نہیں ہوں کیا تمہیں؟ حمیدہ نے بڑے مان سے کہا۔ اب نکلو گے تو گھر کا ہوش تھوڑی رہے گا تمہیں، شام سے پہلے تو لوٹو گے نہیں، ساون میں بھوک بہت لگتی ہے۔ اوتار سنگھ نے دل میں حمیدہ کو اس کی عقلمندی پر سراہا۔ واقعی وہ ان کا مزاج خوب سمجھتی تھی۔ وہ دونوں چلے گئے۔ دروازے تک پہنچے تو حمیدہ نے اسے پکارا۔ سنو، لاٹھیاں لیتے جاؤ ساتھ، آج کل سانپ بہت نکل آئے ہیں بلوں سے۔ وصال دین خاموشی سے جا کر کوٹری سے 2 لاٹھیاں نکال لایا۔ ایک لاٹھی اس نے اوتار سنگھ کی طرف بڑھا دی اور دوسری خود رکھ لی۔ اور ہاں، خیال رکھنا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آ جانا، ورنہ ٹھاکر بھیا مجھ پر بہت خفا ہوں گے۔ اوتار سنگھ مسکرایا۔ یہ اماں کا خاص ہتھیار تھا۔ اس سے کوئی ایسی بات منوانی ہوتی جس کے بارے میں انہیں خدشہ ہوتا کہ وہ بھول جائے گا تو یہ جملہ بڑے اہتمام سے کہتی۔ حالانکہ اوتار سنگھ نے پتا جی کو کبھی اماں پر خفا ہوتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا جی کو غصہ کرتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اماں، ہم شام سے پہلے آ جائیں گے، اس نے کہا۔ وہ دونوں گھر سے نکل پڑے۔ وہ گاؤں کی سرحد پر سحر زدہ سے کھڑے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ صحرا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں تو اب ایک جنگل کھڑا تھا۔ رنگا رنگ پھولوں کے پودے راتوں رات دھرتی سے نکل آئے تھے۔ ٹنڈ منڈ درخت ہرے بھرے ہو گئے تھے، ان پر نئی کونپلیں پھوٹی تھیں اور وہ نکھرے ہوئے پتوں سے سج گئے تھے۔ کیکٹس کے تمام پودوں پر پھول نکل آئے تھے، نازک اور خوش رنگ پھول، اور تو اور خاردار جھاڑیاں بھی ریشم جیسی نرم لگ رہی تھی، جیسے کسی نے ان پر مخمل کا غلاف چڑھا دیا ہو۔ یہ وہ منظر تھا کہ جب بھی دیکھو نیا لگتا تھا۔ یہ منظر اس شعر کی تصویر تھا۔
یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا؟ اوتار سنگھ نے جب پہلی بار یہ شعر پڑھا تو حیران رہ گیا۔ جب اس نے پہلی بار صحرا کو لباس تبدیل کرتے دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا۔ وہ شاعر نہیں تھا کہ اسے شعور میں ڈھال لیتا۔ یہ شعر پڑھ کر اس نے سوچا تھا، یہ شعر وہی کہہ سکتا ہے جس نے صحرا کو پل میں روپ بدلتے دیکھا ہو، اور اسے وہی بات سمجھ آ گئی تھی جس کی صحرا سے شناسائی ہو۔ وہ جادو لگتا تھا اور صحرا جادو نگری تھی۔ کسی نے جادو کی چھڑی گھمائی اور جادو کے زور سے سب کچھ بدل گیا۔ بدلنے کا اس سے تیز، اس سے بھرپور مفہوم کسی اور نظارے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بارش سے پہلے کہ ٹنڈ من درخت تعداد میں بہت کم لگتے تھے، لیکن بارش کے بعد ان کی تعداد بہت زیادہ لگتی تھی، یا شاید زیادہ ہو ہی جاتی تھی۔ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ بارش کے نتیجے میں ایک دن میں یہ تو ممکن نہیں تھا کہ کچھ اگے بھی اور فوراً درخت بھی بن جائے۔ وہ دونوں دیر تک سحر زدہ سے کھڑے وہ منظر دیکھتے رہے۔ اوتار سنگھ بہت پیچھے پہنچ گیا تھا، زندگی کے اس ابتدائی دور میں جب اس نے غور و فکر، تجسس کرنا سیکھا تھا، جب وہ ہر وقت سوالوں سے بھرا رہتا تھا اور ہر وقت جواب کھوجتا تھا۔ آج بھی اس کی وہی کیفیت ہو گئی، ایک اہم سوال کا جواب جو ملنا تھا۔ ایک بات اس نے سمجھ لی تھی، زندگی 4 عناصر کی منحوس منت تھی: مٹی، پانی، آگ اور ہوا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جاتا تو زندگی ختم ہو جاتی۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ چاروں میں اہم ترین عنصر کون سا ہے۔ اس نے یہ بات اپنے تینوں معلموں سے پوچھی تھی۔ دیکھ پتر، ہر دیوتا کو اپنا کام کرنا ہے، سو وہ کرتے ہیں، ماتا جی نے کہا تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ جیون کو چلتے رہنا چاہیے۔ تو جیون کو کبھی رکنا بھی ہوگا؟ اوتار سنگھ نے پوچھا۔ نہ پتر، جیون تو دھارا ہے، جنموں کا چکر ہے۔ جنموں کا چکر؟ ہاں پتر، جیون کا کوئی انت نہیں۔ سمے کی دھارا میں منش بار بار آتا ہے، پھیس بدل کر۔ کیا مطلب ماتا جی؟ یہ سب کرموں کا کھیل ہے۔ کرم اچھے ہوں تو بہتر روپ ملتا ہے اگلے جیون میں، کرم برے ہوں تو برا روپ ملتا ہے۔ منش جانور بن کر بھی پیدا ہوتا ہے۔ ماتا جی کے ساتھ معاملہ تھا، سیدھی بات کو بھی الجھا دیتی تھی۔ وہ عناصر پر تجسس کر رہا تھا اور انہوں نے اسے اواگون کا فلسفہ تھما دیا تھا۔ وہ کئی دن اس پر غور کرتا رہا۔ کائے کو دیکھتا تو سوچتا کہ کیا پچھلے جنم میں یہ عورت رہی ہوگی اور اس نے بہت اچھے کرم کیے ہوں گے، تبھی تو یہ گاؤ ماتا بنی۔ ماتا جی کہتی تھی کہ گائے سب سے اچھا روپ ہے، اور وہ کتے کو دیکھتا تو اس کے پچھلے جنم کے کرموں کا سوچتا۔ یہ سزا اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اور اچھی بھی نہیں لگی تھی کہ کسی نے اچھے کرم نہیں کیے تو بھگوان نے اسے کتا بنا دیا، اور گاؤ ماتا کی پترتا بھی اس کے حلق سے نہیں اترتی تھی۔ گائے جانور تھی اور وہ بھی بے وقوف، جہاں چاہتی گوبر کر دیتی۔ اسے ماتا کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد اس نے ماسٹر جی سے رجوع کیا۔ سب اپنی جگہ اہم ہے، ماسٹر جی نے کہا۔ کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے۔ سائنس بتاتی ہے کہ زمین جب سورج سے ٹوٹ کر علیحدہ ہوئی تو تپ رہی تھی۔ اس کی تپش سے بخارات بنے، بارش ہوئی اور لاکھوں سال برستی رہی۔ تب زمین ٹھنڈی ہوئی، پھر بارش کے نتیجے میں نباتات کی افزائش ہوئی۔ وہ زمین پر زندگی کا آغاز تھا۔ سورج نے توانائی دی، نباتات کی افزائش ہوئی۔ ہوا نے بیج ادھر ادھر بکھیرے، پھر بارش ہوئی تو بیجوں سے پودوں نے سر اٹھایا۔ اب کوئی بھی عنصر کم ہو جائے تو زندگی ختم۔ زندگی اس طرح شروع ہوئی تو ماسٹر جی انسان کسی درخت پر اگا تھا کیا؟ ماسٹر جی بری طرح گڑبڑائے۔ منش کی نسل بڑھنے کا سسٹم الگ ہے۔ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں ماسٹر جی کہ دنیا کا پہلا منش کیسے پیدا ہوا؟ وہ کسی درخت پر ہی اگا ہوگا نا؟ ماسٹر جی کا چہرہ تمتما اٹھا۔ نہیں اوتار سنگھ، سائنس بتاتی ہے کہ منش بندر تھا۔ 1000 سال کے ارتقائی عمل کے بعد وہ بندر سے منش کے روپ میں آیا۔ تو پھر لاکھوں کروڑوں بندر کیسے رہ گئے؟ ان پر ارتقاء کا عمل کیوں ناکام ہو گیا؟ اوتار سنگھ نے اعتراض کیا۔ اور اب تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پہلا بندر، پہلا ہاتھی، پہلا کتا اور ہر پہلا جاندار کیسے وجود میں آیا؟ مان لیا کہ بندر ترقی کر کے انسان بن گیا، مگر یہ تو بتائیں کہ بندر آیا کہاں سے؟ ماسٹر جی تو ناچ کر رہ گئے۔ ہم بات عناصر کی کر رہے تھے، انہوں نے جلدی سے کہا۔ پھر اس کا دھیان ہٹانے کی غرض سے عناصر کے بارے میں بے حد طویل تقریر کر ڈالی۔
آخر میں انہوں نے فیصلہ سنایا کہ چاروں عناصر یکساں طور پر اہم ہیں۔ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ اوتار سنگھ بے حد معاملہ فہم تھا اور اس میں خوبی تھی کہ وہ کسی بات کے پیچھے نہیں پڑتا تھا۔ اس کا مقصد کسی کو عاجز کرنا، بے بسی میں مبتلا کرنا نہیں تھا۔ وہ تو صرف جاننا اور سمجھنا چاہتا تھا۔ جب وہ سمجھ لیتا کہ اب یہاں سے معلومات حاصل نہیں ہو سکیں گی تو وہ بات ختم کر دیتا۔ اس وقت بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی، مگر اس نے سمجھ لیا کہ اب ماسٹر جی کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ چنانچہ اس نے بات آگے نہیں بڑھائی، مگر اس کے دماغ میں اواگون کی پھانس بھی چبھی ہوئی تھی۔ اس نے ماسٹر جی کو اس سلسلے میں اکسانے کی کوشش کی۔ یہ سب بکواس ہے، ماسٹر جی نے تند لہجے میں کہا۔ وہ بہت محتاط تھے، یہ جواب ہرگز نہیں دیتے، مگر پچھلی گفتگو نے انہیں جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس جھنجھلاہٹ میں انہوں نے یہ جواب دیا، منش مر گیا تو سب کچھ ختم۔ اوتار سنگھ نے سمجھ لیا کہ اب ماسٹر جی سے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ آخر میں وہ حمیدہ کے پاس گیا۔ چھوٹے ٹھاکر میرے بیٹے، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، حمیدہ کے لہجے میں معذرت تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے اماں؟ اوتار سنگھ بولا۔ میں پڑھتا ہوں، مگر تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو، بتاؤ نا اماں۔ حمیدہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، مجھ جاہل کی سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ترتیب بہرحال ہوتی ہے۔ مٹی کے پیٹ میں بیج پڑا ہوتا ہے، لیکن پانی کے بغیر بیج سے کلا نہیں پھوٹتا۔ زندگی پانی سے شروع ہوتی ہے، پھر مٹی کام آتی ہے، اس کے بعد سورج بڑھوتری کرتا ہے بیج کی، اسے درخت بناتا ہے، ہوا بیج بکھیرتی ہے۔ وہ جواب بھی تسلی بخش نہیں تھا۔ اوتار سنگھ دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بتاؤ اماں، پہلا آدمی کیسے پیدا ہوا؟ حمیدہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اوتار سنگھ مایوس ہو گیا۔ اب اماں کہیں گی خود بخود پیدا ہو گیا تھا، تاہم پوچھے بغیر وہ نہ مانا۔ کیسے؟ مٹی سے۔ اللہ نے مٹی سے اس کا پتلا بنایا، جیسے مورت ہوتی ہے، اوتار سنگھ نے کہا، مگر اس میں تو زندگی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اسے اللہ نے نہیں بنایا، آدمی نے بنایا ہے۔ اللہ نے پہلے پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونک دی۔ اچھا، اس کا کوئی نام بھی تو ہوگا؟ ہاں، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، پہلے انسان۔ مگر اب جو اتنے سارے منش ہیں؟ حضرت آدم اکیلے تھے، ان کا ہم جنس ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کی پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا، وہ حضرت حوا تھی۔ ان دونوں کی اولاد تمام انسان ہیں۔ اوتار سنگھ کی دلچسپی کہیں کی کہیں پہنچ گئی۔ یعنی ان کے بعد تمام انسان ویسے پیدا ہوئے جیسے ہوتے ہیں؟ یہ بات تو دل کو لگتی ہے اماں۔ مگر وہی لمحہ تھا کہ حمیدہ بھڑک گئی۔ ارے، وہ چھوٹے ٹھاکر اور اوتار سنگھ کو دین پڑھا رہی ہے۔ یہ تو آگ سے کھیلنا ہوا۔ بس بیٹے، تم مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھا کرو۔ اچھا، اب نہیں پوچھوں گا، اوتار سنگھ نے نہایت سعادت مندی سے کہا۔ بس ایک بات اور بتا دیں، یہ تمہارا کون سا جنم ہے؟ حمیدہ دونوں ہاتھوں سے رخسار پیٹنے لگی۔ توبہ توبہ توبہ، ہر آدمی کو زندگی بس 2 بار ملتی ہے۔ ایک بار پیدا ہوتا ہے، اللہ نے جتنی عمر اسے دی ہوتی ہے اتنا جیتا ہے، پھر وقت آنے پر مر جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ اوتار سنگھ خوش ہو گیا۔ وہ جنم کی بات تو اماں بھی کر رہی ہیں، اس نے سوچا۔ 2 جنم کی بات تو اماں بھی کر رہی ہیں، اس نے سوچا، پھر بولا، وہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں اماں، یہ تمہارا پہلا جنم ہے یا دوسرا؟ زندگی بس ایک ہی ہوتی ہے، دوسری زندگی تو قیامت کے دن سب کو ایک ساتھ ملے گی، اور قیامت ابھی نہیں آئی ہے۔ دوسری زندگی جب ملے گی تو اسے موت کبھی نہیں آئے گی، تب ہر آدمی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب اوتار سنگھ الجھ گیا۔ یہ معاملہ زیادہ پیچیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ یہ قیامت کیا ہوتی ہے اماں؟ میں نہیں بتا سکتی چھوٹے ٹھاکر، اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کبھی کسی سے نہ کہنا، ورنہ ٹھاکر بھیا ہم سب کو زمین میں زندہ گاڑ دیں گے۔ حمیدہ کے لہجے میں خوف تھا۔ میں کسی سے نہیں کہوں گا اماں، تم بتاؤ تو۔ مگر حمیدہ نے چپ سادھ لی۔ ایسا ہمیشہ ہوتا تھا، اب وہ اس کی زبان نہیں کھلوا سکتا تھا۔ کہاں کھوئی ہوئے بھائی؟ وصال دن کی آواز اوتار سنگھ کو حال کی دنیا میں کھینچ لائی۔ چلو نا۔ مگر وصال دن اس وقت ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک جسیم خیال کے خدوخال واضح ہو رہے تھے۔ اس نے بے دہانی سے کہا، جلدی کیا ہے، ابھی چلتے ہیں۔ وصال دن نے اسے بہت غور سے دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ اوتار سنگھ سامنے دیکھتا رہا، مگر در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔
موہوم سے اس خیال کے خد و خال واضح ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے صحرا کا تصور کرنے کی کوشش کی، صحرا جو کل تھا، لیکن کھلی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے کام آسان نہیں تھا۔ ہرے بھرے جنگل کو دیکھتے ہوئے اس مردہ صحرا کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ اس بار مردہ صحرا کا منظر اس کے سامنے تھا۔ واقعی وہ تو جیسے مردہ زمین تھی، اور اب بارش کے بعد اب وہ زندہ ہو گئی تھی۔ واضح طور پر وہ سانسیں لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سینے پر سبزہ لہرا رہا تھا۔ درخت تیز تیز سانسیں لے رہے تھے، پتے ہل رہے تھے، پھول جھوم رہے تھے، رنگ مسکرا رہے تھے، خوشبوئیں مل جل رہی تھی، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالیاں بجاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس لمحے اوتار سنگھ نے سمجھ لیا کہ پانی بہت اہم ہے۔ زندگی پانی کے دم سے ہے، پانی سے ہی شروع ہوئی تھی۔ جب کچھ بھی پانی سے ہی شروع ہوئی ہوگی، جب کچھ بھی نہیں رہا ہوگا تب بھی سب سے پہلے پانی ہی رہا ہوگا۔ اس آواز اور اس آواز والی کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد وہ پہلا موقع تھا کہ وہ یہ سب سوچ رہا تھا، غور و فکر کر رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس محبت نے اسے اپنی جستجو اور تلاش سے دور کر دیا تھا۔ اسے بہت اچھا لگا، لیکن چند ہی لمحے بعد وہ بلا ارادہ پھر آواز کے بارے میں سوچنے لگا۔ باقی سب اس کے ذہن سے محو ہو گیا۔ آؤ ویر جی چلیں، اس نے وصال دین سے کہا۔ دونوں صحرا کی حدود میں داخل ہو گئے۔ وصال دین نے جلدی سے شیشی میں تھوڑی سی ریت بھری۔ اوتار سنگھ نے بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ریت کو چھوا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ ریت بھیگی ہوئی تو نہیں تھی، لیکن ٹھنڈی ہو رہی تھی، جبکہ عام دنوں میں اس پر ننگے پاؤں چلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے پتا جی کی کہی ہوئی رات کی بات یاد آئی۔ ساگر بھی برس جائے تو صحرا کی پیاس نہیں بجھتی۔ وہ بیر بہوٹیاں تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ چھوٹی بیر بہوٹیوں کو وہ نظر انداز کر رہے تھے، مگر انہیں دیکھنے کی خوشی بھی بہت بڑی تھی۔ سرخ، خوبصورت سرخ رنگ کی یہ ننھی سی مخلوق جیسے نرم ملائم ریشم سے بنی تھی، ایسے کہ اسے دیکھ کر حیرت ہو کہ بھگوان نے کیا کیا بنایا ہے اور کیسا بنایا ہے۔ اپنی پتلی لمبی ٹانگوں پر چلتی وہ بہت عجیب لگتی تھی، عجیب اور خوبصورت، مگر جب وہ اپنے پنجے بند کر لیتی تو اسے دیکھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کوئی مخلوق ہے۔ ایسے میں اسے دیکھ کر اوتار سنگھ کو پتا جی کی انگوٹھی یاد آ گئی تھی، جس میں بہت خوبصورت سرخ پتھر جڑا ہوا تھا۔ اوتار سنگھ کو وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اکثر اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن ٹھاکر کو اس بات کا احساس ہو گیا۔ اس نے انگوٹھی اتار کر اس کی طرف بڑھا لی۔ لو پتر، اچھی طرح دیکھ لو اسے۔ اوتار سنگھ نے پتھر کو بہت غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوش رنگ اور بے داغ تھا۔ یہ یاقوت ہے پتر، بہت اچھی کوالٹی کا پتھر، بہت مہنگا اور بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تم پہنو گے؟ نہیں پتا جی، دیکھنا اچھا لگتا ہے، انگوٹھی پہننے کا شوق نہیں ہے مجھے۔ مگر پنجے سمیٹتے ہوئے ساکت بیر بہوٹیاں یاقوت سے 1000 گنا خوبصورت لگتی ہے، اور دوسرے زاویے سے دیکھو تو یاقوت جتنا سخت ہوتا ہے، بیر بہوٹی اتنی نازک ہوتی ہے۔ اسے بڑی نزاکت اور احتیاط سے پکڑا جاتا ہے۔ ایک بار انگلی اور انگوٹھے کا دباؤ ذرا سا بڑھ گیا تو اس کے ہاتھ میں موجود بیر بہوٹی پچک جاتی ہے، جیسے بہت پکا ہوا انگور ذرا سے دباؤ سے پھٹ جاتا ہے۔ اس کی انگلیوں پر سیال سا چپک گیا تھا۔ اس کا دل برا ہو گیا۔ انہوں نے 8-10 بڑی بڑی بیر بہوٹیاں پکڑ کر شیشی میں ڈال لیں، پھر وہ مزید رنگ جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ رنگ پھولوں کی شکل میں تھے جنہیں وہ شیشی میں لگا رہے تھے۔ وہ دن ہی رنگوں سے کھیلنے کا تھا۔ ان کے ہاتھ ایک مشغلہ در آیا تھا۔ وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے، بڑی مشکل سے بھاگ دوڑ کر کے وہ کسی تتلی پکڑتے، مگر فوراً چھوڑ دیتے۔ پھر وہ انگلی اور انگوٹھے کے پوروں میں موجود ریشمی لمس کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے محسوس کرتے۔ وہ عجیب جادوئی لمس تھا، دل میں پھول کھلتے محسوس ہوتے تھے۔ دوپہر ہوئی تو انہیں بھوک کا احساس ہوا۔ انہوں نے ندی کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر وہیں بیٹھ کر انہوں نے اپنا محبوب مشغلہ شروع کیا۔ انہوں نے شیشی میں سے اپنے لیے ایک ایک بیر بہوٹی منتخب کی۔ انہوں نے ریت پر ایک لکیر کھینچی اور دونوں بیر بہوٹیوں کو اس لکیر پر رکھ دیا۔ پھر انہوں نے کچھ فاصلے پر ایک اور لکیر کھینچ دی۔ وہ گویا ونگ پوسٹ تھی، جس کی بیر بہوٹی پہلے وہ لکیر پار کر جاتی وہ جیت جاتا۔ بیر بہوٹی کی عجیب فطرت ہے،
ہاتھ میں لینا تو بڑی بات ہے، وہ کسی کی موجودگی بھی محسوس کر لے تو اپنے پنجے سمیٹ کر ایک خول کی صورت میں بند ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی دونوں کی بیر بہوٹیوں کی یہی پوزیشن تھی، وہ ساکت تھی، کے اندر جنبش تک نہیں تھی۔ ان کا منتر ان دونوں کے پاس تھا۔ دونوں اپنی اپنی بیر بہوٹی پر جھک کر وہ منتر گنگنانے لگے۔ بیر بہوٹی اپنے انجے پنجے کھول، تیرا ماموں لڈو پیڑے لایا ہے۔ بیر بہوٹی اپنے انجے پنجے کھول۔ چند ہی لمحوں میں بیر بہوٹیوں نے اپنے پنجے کھول دیے، لیکن وصال دین کی بیر بہوٹی نے فوراً ہی اپنا رخ تبدیل کر دیا اور دوسری لکیر کی طرف بڑھنے کے بجائے اسی لکیر پر چلنے لگی۔ ارے یہ کیا؟ وصال دین چلایا۔ ادھر کہاں جا رہی ہو؟ ادھر چلو۔ اس نے جلدی سے اپنی بیر بہوٹی کو پکڑ کر اس کے سمت درست کی، مگر بیر بہوٹی پھر اپنے پنجے بند کر کے بیٹھ گئی۔ دوسری طرف اوتار سنگھ کی بیر بہوٹی ذرا ٹیری سمت چل رہی، بہرحال دوسری لکیر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاباش، تھوڑا تیز چلو، کچھ اور تیز، شاباش میری بیر بہوٹی۔ اوتار سنگھ اسے بڑھاوا دے رہا تھا، جیسے وہ سب کچھ سن اور سمجھ رہی ہو۔ ادھر وصال دین اپنی بیر بہوٹی کی سمت درست کرنے کے بعد التجائیہ لہجے میں منتر گنگنا رہا تھا۔ بیر بہوٹی اپنے انجے پنجے کھول۔ بالآخر وصال دین کی بیر بہوٹی نے اپنے پنجے کھولے اور چلنا شروع کیا۔ چلنا کیسا؟ وہ تو اب دوڑ رہی تھی، جیسے سچ مچ کسی دوڑ میں حصہ لے رہی ہو، جبکہ اوتار سنگھ کی بیر بہوٹی خرامہ خرامہ چل رہی تھی اور اس نے ٹیرا چل کر اپنی مسافت اور بڑھا لی تھی۔ دونوں بیر بہوٹیوں کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ ادھر دوسری لکیر بھی زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ دونوں لڑکے چیخ چیخ کر اپنی اپنی بیر بہوٹیوں کو بڑھاوا دے رہے تھے۔ وہ اپنے اس کھیل میں اتنے منہمک تھے کہ انہوں نے بھاری قدموں کی قریب آتی ہوئی آہٹیں بھی نہیں سنی تھیں۔ ہاں، انہیں اس پر حیرت ضرور ہوئی تھی کہ دونوں بیر بہوٹیوں نے اچانک ہی اپنے پنجے سمیٹ لیے۔ یہ کیا؟ وصال دین نے کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ اب پھر منتر پڑھنا ہوگا اور نہ جانے بیر بہوٹیاں پنجے کھولنے میں کتنی دیر لگائیں گی۔ ان آٹھوں کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اب وہ مایوس ہونے لگے تھے۔ ویسے تو وہ آئے ہی نہ خوش تھے، جسونت کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ آتے ہی نہیں۔ 15 سال کے ایک عام سے لڑکے کو ٹھکانے لگانے کے لیے 8 آدمی، ان کے خیال میں یہ بات ذلت آمیز تھی۔ یارا یہ کام تو میں اکیلا ہی کراؤں گا، کرتارے نے جسونت سے کہا۔ کیوں ہم سب کو ذلیل کرواتے ہو؟ دیکھو میں بہت سوچ سمجھ کر کام کر رہا ہوں، جسونت نے نرم لہجے میں کہا۔ اس میں احتیاط بہت ضروری ہے، صرف ٹھکانے لگانا کافی نہیں ہے۔ کام ایسے ہو کہ کوئی نشان باقی نہ رہے، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، ورنہ ایک ہی نشان ٹھاکر پرتاپ کو اصل آدمی تک پہنچا دے گا۔ اور اصل آدمی کون ہے؟ یہ تمہیں نہ پتہ ہو اسی میں بلائی ہے۔ اس پر کرتار آبے سے باہر ہو گیا۔ او یار جسونت، صاف صاف بولنا کہ تو ہم کو زنانی سمجھتا ہے اور کوئی ہم سے کچھ اگلوا سکتا ہے بھلا؟ کام میری مرضی کے مطابق کرنا ہے، جسونت نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے کسی کو وچن دیا ہے کہ اونچ نیچ نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی تو مجھے اس وچن کا پالن کرنا ہے۔ تو یارا مکھی کو مارنے کے لیے توپ چلاؤ گے؟ اس بار گوپال نے زبان کھولی۔ تو تم لوگ رہنے دو، میں کسی اور سے بات کر لوں گا۔ یہ سن کر کرتار تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ یہ تو بہت بڑی بے عزتی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس سے یار کسی اور سے کام لے۔ پر یارا سمجھا تو یہ سب کیوں؟ بات یہ ہے کہ وہاں چھپنا آسان نہیں، وہ کوئی شہر تو ہے نہیں۔ یہی تو میں کہتا ہوں، کرتارے نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ یہ ایک آدمی کا کام ہے، ایک آدمی کا چھپنا کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ 8 آدمیوں کی کیا ضرورت ہے، اور 8 آدمی کہاں چھپ سکتے ہیں بھلا؟ بدھی سے کام کر لے کرتارے۔ مجھ کو بتایا گیا ہے کہ لڑکا من موجی ہے، کسی بھی وقت کسی بھی طرف نکل کھڑا ہو سکتا ہے، اور نہیں نکلتا تو کئی دن حویلی سے باہر نہیں نکلتا۔ ایک بار تو وہ رستہ بھول کر دوسرے گاؤں پہنچ گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ ڈاکو بن کر جاؤ، موقع ملے بے شک کسی کو لوٹ بھی لو، اور تم لوگ الگ الگ رہو، یوں تم پورے علاقے پر نظر رکھ سکو گے۔ میں نے کہا نا کہ وہ کسی بھی وقت کہیں بھی نکل سکتا ہے۔ ایک آدمی ہو تو وہ برسوں بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ بات کچھ سمجھ میں آتی تھی، پھر بھی دل نہیں مانتا تھا۔ یہ تو واقعی مکھی کو توپ کے گولے سے مارنے والی بات تھی، لیکن دوستی کا لحاظ تھا، کرتارے کو ماننا پڑا۔ یہاں آ کر وہ ایشور لال کی حویلی میں ٹھہرے،
صبح سویرے جانکی داس انہیں کھانا دے کر رخصت کرتا اور وہ نکل کھڑے ہوتے۔ وہ اونٹوں پر سوار ہوتے اور صحرا میں پہنچ کر الگ ہو جاتے۔ 2 وقت ان کی یکجائی کے ہوتے تھے۔ دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے وہ ندی کے کنارے اکٹھا ہوتے اور رات کو واپس جاتے سمے بھی وہی ملتے تھے۔ وہاں سے وہ ساتھ ہی مہیش پور جاتے۔ اس 1 ہفتے میں انہوں نے چند افراد کو لوٹا تھا، مگر قسمت کی بات کہ وہ سب دور پڑے کے گاؤں دیہاتوں کے لوگ تھے، جو یا تو شہر کی طرف جا رہے تھے یا شہر سے گاؤں واپس آ رہے تھے۔ یوں قریب کے دیہاتوں میں ڈاکوؤں کی آمد کا چرچا نہ ہو سکا جو وہ چاہ رہے تھے۔ بہرحال اس 1 ہفتے میں ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ منموجی لڑکا جس کی وجہ سے وہ یہاں آئے تھے، اس کی تو ایک جھلک بھی انہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ بس 2 دن پہلے وہ تہہ خانے میں بیٹھ کر اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ کیا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے انہیں ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی حویلی میں ہی گھسنا پڑے گا۔ یہ تو بھول جاؤ، کرتارے نے کہا۔ دل تو میرا بھی یہی کرتا ہے، لیکن مجبوری ہے۔ پھر کل شام موسلا دھار بارش ہوئی، ان کے لیے تو وہ مسئلہ بن گئی۔ کہاں پناہ لیتے؟ مجبوراً ایک کر کے وہ معمول سے پہلے مہیش پور چلے گئے، تاہم کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ بارش کے نتیجے میں لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ بارش ان کے لیے بڑی شبھ ثابت ہوئی تھی۔ صحرا ہرا بھرا ہونے کے بعد ایسا مقام نہیں رہا تھا کہ جہاں چھپنا مشکل ہوتا۔ بعض جگہوں پر تو وہ گھنا جنگل بن گیا تھا۔ ادھر موسم سے ان کی طبیعت بھی جولانی ہو گئی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ یکجا ہوئے اور ندی کی طرف چل دیے۔ کرتار آگے تھا۔ جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلتے انہیں وہ دونوں نظر آئے۔ اوتار سنگھ کو اس نے پہلی نظر میں پہچان لیا۔ وہ اپنی تصویر کے عین مطابق تھا۔ کرتارے نے جھٹکے سے اپنے اونٹ کو روکا اور ہاتھ اٹھا کر ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا، پھر پلٹ کر سرگوشی میں بولا، شکار بھٹ سے نکل آیا ہے، شکار بھٹ سے نکل آیا ہے۔ ان سب کے چہرے کھل اٹھے۔ اونٹ یہیں باندھ دو، میں اور راجو آگے جائیں گے، باقی یہیں رکیں گے۔ تم سردار ہو کرتارے، موقع ہمیں ملنا چاہیے، اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ کرتارے نے چند لمحے سوچا، بحث کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ کام راجو اور گوپال کریں گے۔ راجو اور گوپال نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں نے اپنے ہتھیاروں کو چھوا اور آگے بڑھ گئے۔ اوتار سنگھ نے آہٹیں تو سنی تھی، مگر اس کا دھیان بیر بھوٹی کی طرف تھا، اس لیے اس کے دماغ نے ان پر توجہ نہیں دی۔ دونوں بیر بھوٹیوں کے پنجے بند کرنے کے بعد اس کی چھٹی حس نے اچانک ہی اسے نامعلوم خطرے کا احساس دلایا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ڈھاتے باندھے ہوئے 2 افراد تھے۔ ان کے ایک کے ہاتھ میں بڑا بلم تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں خنجر تھا، جسے وہ بار بار دونوں ہاتھوں میں تول رہا تھا۔ اوتار سنگھ نے سمجھ لیا کہ وہ دشمن ہے۔ وہ دونوں ابھی کوئی 20 قدم کے فاصلے پر تھے۔ اوتار سنگھ نے سرگوشی میں وصال دین کو پکارا، ویر جی جلدی کرو، لٹھیا سنبھالو۔ وصال دین نے چونک کر ایک نظر اسے اور پھر ان دونوں کو دیکھا۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہو۔ ان کی لاٹیاں کچھ دور پیچھے کی طرف پڑی تھیں۔ اوتار سنگھ تیزی سے جھپٹا اور لاٹھی اٹھا لی۔ اسی لمحے وصال دین بھی جیسے سب کچھ سمجھ گیا۔ وہ بھی لاٹھی کی طرف لپکا۔ دونوں دوست لاٹھیاں اٹھانے کے بعد ایک دوسرے سے خاصا دور چلے گئے۔ لہاٹا باندھے ہوئے دونوں افراد نپے تلے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ان دونوں نے جس انداز میں لاٹھیاں سنبھالی تھی اس سے وہ کچھ جھجک گئے۔ انہوں نے پلٹ کر اس سمت دیکھا جہاں سے وہ آئے تھے۔ ادھر کرتارے کی نگاہوں سے تشویش چھلکنے لگیں۔ لڑکوں نے جس انداز میں لاٹھیاں سنبھالی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں لٹھیاں چلانی آتی ہے، اور ایک خطرناک بات تھی، اگر وہ اوسط درجے کی لٹھیا باز بھی تھے تو راجو اور گوپال ان کے لیے ناکافی تھے۔ 2 اور آدمی چلے جائیں، کرتارے نے اپنے ساتھیوں سے سرگوشی میں کہا۔ 2 آدمی اور آگے بڑھ گئے۔ دونوں لڑکے لاٹھی سنبھالے کھڑے تھے۔ انہوں نے 2 اور آدمیوں کو جھنڈ سے نکل کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں بھی نیزے تھے۔ دونوں لڑکوں کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ پورے اعتماد بھی تھے۔ انہیں جمال دین جیسے ماہر فن سکھایا تھا، لیکن کچھ ڈر بھی تھا، کیونکہ آپس میں مشق کرنا اور بات ہے، اور مسلح دشمن کا سامنا کرنا اور بات ہے۔ وہ پہلا موقع تھا کہ ان کا واسطہ سچ مچ کے کسی دشمن سے پڑا تھا۔ نئے آنے والے دونوں آدمی اپنے پہلے ساتھیوں سے آ ملے۔
اب ان میں سے 2 وصال دین کی طرف بڑھے تھے اور 2 اوتار سنگھ کی طرف۔ درمیانی فاصلہ کم ہوتے دونوں لڑکے تیزی سے حرکت میں آئے۔ لاٹھیاں اتنی تیزی سے گردش کر رہی تھیں کہ نظر ہی نہیں آ رہی تھیں۔ پھر جو کچھ ہوا وہ لمحوں میں ہوا۔ پہلے خنجر والا لپیٹ میں آیا، اس کا خنجر ہاتھ سے نکلا اور اڑتا ہوا دور جا گرا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر چیخ رہا تھا اور اس کا ہاتھ پہنچے کے پاس سے لٹک رہا تھا۔ دوسرا شکار کرپان والا تھا۔ اوتار سنگھ کی لاٹھی اس کی کنپٹی پر لگی اور وہ کٹے ہوئے شتیر کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ دونوں نیزے والے بھی گھبرا گئے تھے۔ وہ نیزے سے لاٹھی کا کام لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لٹھیا بازی کے فن سے نہ بلد تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ دیر نہیں ٹک سکیں گے۔ دشواری یہ تھی کہ انہیں پلٹ کر بھاگنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ وصال دین کچھ نروس تھا۔ اس کا ارتکاز مکمل نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نیزہ اس کے بازو کو چھو کر گزرا۔ اس کی قمیض پھٹ گئی اور بازو پر ایک لکیر سے کھنچ گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے خون سے بھر گئی۔ تم ہٹ جاؤ ویر جی، اوتار سنگھ نے اسے پکارا، انہیں میں سنبھال لوں گا۔ لیکن زندگی بھر وفاداری کا سبق پڑھنے والا اس آزمائش سے منہ نہیں پھیر سکتا تھا۔ ادھر جھنڈ میں صورتحال اور خراب تھی۔ 2 ساتھیوں کو گرتے دیکھ کر باقی لوگ میدان میں اترنا چاہتے تھے۔ جوش تو کرتارے کا خون بھی مار رہا تھا، لیکن اسے اپنے وچن کی فکر بھی تھی۔ وہ بہت تیزی سے سوچ رہا تھا، تم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ سرگوشی میں پھنکارا، تو اپنے ساتھیوں کو پٹتا دکھتے رہیں، رگبیر نے گھبرا کر کہا، اور کچھ کیا بھی جا نہیں سکتا۔ لٹھیا چلانی آتی ہے تم میں سے کسی کو؟ کرتارے نے چیلنج کیا۔ وہ تینوں خاموش رہے۔ ہم 20 بھی ہوتے تو ان کے لیے کم تھے، کرتارے نے کہا، اور سوچنے کی کوشش کرو، ہمیں اپنے کسی ساتھی کو یہاں چھوڑ کر نہیں جانا ہے، زندہ نہ مردہ، اور میں اکیلا 7 آدمیوں کو لے کر نہیں جا سکتا۔ اتنی دیر میں لڑکوں سے لڑنے والے ان کے دوسرے 2 ساتھی بھی ڈھیر ہو چکے تھے۔ چلو ویر جی گاؤں کی طرف، اوتار سنگھ نے وصال دین سے کہا، ہمیں وہاں سے لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ میں یہیں رک جاتا ہوں، وصال دین نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اوتار سنگھ اس کا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ان کی فکر نہ کرو ویر جی، یہ اٹھنے والے نہیں۔ آؤ میرے ساتھ، ہمیں جانے اور واپس آنے میں بس 10 منٹ لگیں گے۔ بات ماننے والا وصال دین اور اوتار سنگھ کے پیچھے چل دیا۔ لڑکوں کے اوجھل ہوتے کرتار اور اس کے ساتھی اپنے گرے ہوئے ساتھیوں کی طرف لپکے۔ جس کی کنپٹی پر لٹھیا لگی تھی وہ بسدھ تھا۔ باقی 3 ہوش میں تھے مگر اٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ جلدی کرو، کرتارے نے کہا۔ انہوں نے 4 ساتھیوں کو اونٹوں پر لادا۔ اب کرنا کیا ہے؟ رگبیر نے پوچھا۔ نکلنا ہے یہاں سے، مہیش پور چلیں گے۔ بیوقوف نہ بنو، اب اس علاقے میں ہمیں ایک پل بھی نہیں رکنا ہے، کرتارے نے جھنجھلا کر کہا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے وید کو وصال دین کی مرہم پٹی کرنے کو کہا اور اپنے ساتھ کچھ آدمیوں کو لے کر اوتار سنگھ کے ساتھ چل پڑا۔ کیدار ناتھ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی ایسی نشانی نہیں تھی جو اس واقعے کی گواہی دے۔ کیدار ناتھ نے ادھر ادھر دیکھا اور تمسکرانہ لہجے میں اوتار سنگھ سے بولا، پتر کہیں ایسا تو نہیں کہ تم دونوں نے خواب دیکھا ہو؟ یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ فاتحانہ تھا۔ اوتار سنگھ کے کچھ کہنے سے پہلے ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے اسے گھور کر دیکھا۔ وصال دین کے بازو کا زخم تو اصلی ہے یا وہ بھی خواب میں لگا ہے؟ کسی درخت کی شاخ سے خراش لگی ہوگی ٹھاکر ویر، کیدار ناتھ نے بڑے ادب سے کہا، ورنہ سوچو تو اتنی سی دیر میں 4 زخمی آدمی کہاں جا سکتے ہیں؟ جبکہ پتر اوتار سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ کے ساتھ ایک کھوجی بھی تھا۔ ٹھاکر نے اس سے کہا، تو ادھر ادھر دیکھ، مجھے لگتا ہے ان کے اور ساتھی بھی ہوں گے۔ اس دوران اوتار سنگھ متحوش نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا تھا۔ ندی کے کنارے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی اور وہ اس کی طرف لپکا۔ وہ ایک حملہ آور کا خنجر تھا۔ یہ دیکھیں پتا جی، اس نے پکارا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ اس کی طرف بڑھا۔ کھوجی چند لمحے ادھر ادھر جائزہ لینے کے بعد جھنڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹھاکر نے وہاں پہنچ کر وہ خنجر اٹھایا اور سر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ لو کیدار ناتھ، خواب کا خنجر خواب سے باہر بھی آ گیا ہے۔ میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا ویر جی، ٹھاکر ویر، کیدار ناتھ نے کسیا کر کہا۔ یہ نشانی تو نہیں دیکھی تھی نا میں نے۔ ذرا ہی دیر میں کھوجی واپس آ گیا۔ وہ 8 اونٹوں پر سوار 8 منش تھے انداتا۔ اس نے کہا،
4 نے حملہ کیا اور 4 تماشائی دیکھتے رہے۔ ٹھاکر نے پرخیال لہجے میں کہا، انہیں وشواس ہوگا کہ 2 لڑکوں کے لیے 4 آدمی کافی ہیں، مگر جب انہوں نے 4 ساتھیوں کو گرتے دیکھا تو حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ ڈاکوؤں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں ٹھاکر ویر، کیدار ناتھ نے جلدی سے کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ڈاکو تھے؟ ٹھاکر نے تیکھے لہجے میں کہا۔ کیدار ناتھ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اوتار سنگھ بول پڑا۔ ان کے چہروں پر ڈھائے تھے پتا جی۔ دیکھا ٹھاکر ویر، میں نے کہا تھا نا، میں نہیں مانتا کیدار ناتھ کہ وہ ڈاکو تھے۔ لیکن کیوں ٹھاکر ویر؟ پچھلے دنوں ادھر ادھر کے گاؤں دیہاتوں میں ایسا کچھ نہیں سنا، ورنہ 8 ڈاکو آ جائیں تو شور مٹ جاتا ہے علاقے میں۔ پھر وہ ڈاکو ہوتے تو میرے چھوٹے اور وصال دن پر حملہ کیوں کرتے؟ ڈاکو تو مال دیکھ کر حملہ کرتے ہیں۔ ٹھاکر نے دلیل دی۔ تو ٹھاکر ویر، تمہارے خیال میں وہ کون تھے؟ وہ جو کوئی بھی تھے، میرے پتر کی جان لینا چاہتے تھے، ٹھاکر نے کہا۔ صرف جان؟ مال سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی۔ اگر وہ ڈاکو نہیں تھے تو انہوں نے ڈھائی کیوں باندھ رکھے تھے؟ کیدار ناتھ نے اعتراض کیا، خود کو چھپانے کے لیے، اور اسی لیے انہوں نے 4 آدمی گرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی، بلکہ ان 4 کو اٹھا کر لے جانا زیادہ ضروری سمجھا۔ وہ جو کوئی بھی تھے، شناخت سے بچنا چاہتے تھے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ٹھاکر ویر، کیدار ناتھ نے لہجے میں بے بسی سے منہتے ہوئے کہا۔ مگر میری سمجھ میں بہت کچھ آ رہا ہے، ٹھاکر بولا۔ خیر اب اس پر حویلی میں بات ہوگی۔ کیدار ناتھ کے من میں کھد بدھ ہو رہی تھی۔ وہ ٹھاکر کے ساتھ حویلی چلا آیا۔ وہ لوگ کچھ دیر ڈیوری میں بیٹھے۔ ٹھاکر نے اپنے بیٹے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ پتر اوتار سنگھ، بالآخر اس نے کہا، اس کا لہجہ بھی محبت سے چھلک رہا تھا، مجھے تم پر فخر ہے پتر، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ٹھاکر ہو، اصلی ٹھاکر۔ اوتار سنگھ نے کچھ نہیں کہا، بس باپ کو دیکھتا رہا۔ اسے ڈر تھا کہ اب اس پر پابندیاں لگیں گی۔ وہ جانتا تھا کہ پتا جی اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اب وہ اسے اسکول نہ بھیجیں۔ دیکھو پتر، جیون اوپر والے نے جتنا دیا ہے، منش اتنا ہی جیتا ہے، نہ ایک پل کم نہ ایک پل زیادہ۔ ٹھاکر نے گہری سانس لے کر کہا، راجپوت موت سے نہیں ڈرتے۔ ہاں جنگ وہ جان لینے کے لیے لڑتے ہیں، جان دینے کے لیے نہیں، پر جانتے ہیں کہ اس کھیل میں جان جا بھی سکتی ہے، سے وہ بہادروں کی طرح جیتے اور بہادروں کی طرح مرتے ہیں۔ اوتار سنگھ اب بھی چپ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے۔ میں تم سے یہی کہوں گا پتر کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ، پر ہر بات کے لیے ہر وقت تیار رہو، جیسے چاہو جیو، جو چاہو کرو، جہاں چاہو جاؤ، بس یہ یاد رکھو کہ تم راجپوت ہو اور راجپوت دشمن پر دیا کبھی نہیں کرتے۔ جی پتا جی۔ ٹھاکر نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے، کچھ بیکل ہو پتر؟ جی پتا جی، وہ پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ ٹھاکر بے ساختہ مسکرایا، پھر ہنسنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ خواہ بیٹے کو پڑھا رہا ہے، جبکہ بیٹا اس سے بھی بڑھ کر پکا ہے۔ ابھی اس پر جان لیوا حملہ ہوا تھا اور وہ پڑھائی کی فکر میں بہرحال ہو رہا تھا۔ تو تم جاؤ پڑھو، شاباش پتر، اس نے کہا۔ اوتار سنگھ چلا گیا۔ کیدار ناتھ کی بے چینی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اوتار سنگھ کے جاتے ہی اس نے ٹھاکر سے کہا، ٹھاکر ویر، تمہارے خیال میں چھوٹے ٹھاکر کے جیون کو کوئی خطرہ ہے؟ جیون کے ساتھ مرن کا دھڑکا تو لگا ہی رہتا ہے نا کیدار ناتھ۔ جیون کا انت تو مرن ہی ہے نا، پل میں ہو یا برسوں میں۔ ٹھاکر نے فلسفیانہ انداز میں کہا، پر مجھے خوشی ہے کہ میرا پتر جانتا ہے کہ ٹھاکر موت سے نہیں ڈرتے۔ پر ٹھاکر ویر، دھڑکا ہے تو اس کا ابقائے تو سوچنا ہوگا، کیدار ناتھ نے کہا، اور دشمنی ہے تو اس کا کارن بھی ہوگا اوش ہوگا، ٹھاکر نے بے پرواہی سے کہا۔ کیدار ناتھ کو اس کی بے پرواہی بہت عجیب اور غیر فطری لگی۔ میں دیکھتا ہوں ٹھاکر ویر کہ تم کچھ بے پرواہی کر رہے ہو۔ چھوٹا ٹھاکر تمہارا ایک ہی پتر ہے، تمہاری نسل چلانے والا ہے۔ اگر اس سے خطرہ ہے تو تمہیں اس کی حفاظت کی فکر کرنی ہوگی، پر تم تو اسے اور آزادی دے رہے ہو، جیسے چاہو جیو، جو چاہو کرو، جہاں چاہو جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھاکر مسکرایا۔ مجھے اس کی کوئی چنتا نہیں۔ پر کیوں؟ کیونکہ اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ لمبا جیون جیے گا۔
ठाकुर के लहजे के यकीन ने केदारनाथ को हिला कर रख दिया। उसका इतना विश्वास क्यों है तुम्हें? तुम नहीं जानते केदारनाथ कि यह मुझे कैसे मिला। ठाकुर ने कहा, मुझे बता दिया गया था कि कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकेगा। फिर भी ठाकुर वीर, छोड़ो इस बात को केदारनाथ। यहाँ एक तुम ही तो हो जिससे मैं मन की बात कर सकता हूँ। जब तक अवतार सिंह पैदा नहीं हुआ था, मैं सोचता था कि सारी ज़मीन अपने कारिंदों में बांट दूंगा, लेकिन जब वो पैदा हुआ तो मुझे जीवन अच्छा लगने लगा। ठाकुर कहते कहते रुका। चंद लम्हे वो केदारनाथ को गौर से देखता रहा। मैं अपनी वसीयत तैयार कर चुका हूँ। अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ सरकार के पास चला जाएगा। अवतार सिंह को कुछ ना मिला तो किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान ने इसे जीवन दिया तो मैंने अपनी वसीयत में सबका ख्याल रखा है। कोई महरूम नहीं रहेगा। केदारनाथ को लगा कि ठाकुर जानबूझकर उसे ये सुना रहा है, जता रहा है, समझा रहा है कि अवतार सिंह के जीने में ही उसका फ़ायदा है। अवतार सिंह को रास्ते से हटाकर उसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी बातें ना सोचा करो ठाकुर वीर, केदारनाथ ने बुझे दिल से कहा। मन में वो सोच रहा था कि अब उसे जयपुर जाकर जसवंत से बात करनी पड़ेगी। मौलवी बरकत अली उसके लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने कहा, अवतार सिंह, उस्ताद होने के नाते एक बात का मुझे शुरू ही में ख्याल रखना चाहिए था। मुझे अफसोस है कि तुम्हें पढ़ाने की फ़िक्र में उसे मैं भूल ही गया। मैं समझा नहीं मौलवी साहब। भाई, स्कूल में तुम्हें होमवर्क भी तो मिला होगा ना? जी हाँ, मिला है, और मैंने उसकी फ़िक्र भी नहीं की। बस अपना मज़मून पढ़ाने में लगा रहा। बड़ी गैर जिम्मेदारी हुई मुझसे, मगर खैर अभी कुछ दिन की छुट्टियां बाकी हैं, उसकी तलाफ़ी अब करनी होगी। आप क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? अवतार सिंह के लहजे में हैरत थी। अब पहले तुम अपना होमवर्क मुकम्मल करोगे? वो तो मैं पहले मुकम्मल कर चुका हूँ। मौलवी साहब को ऐसा शौक़ लगा कि वो गुंग होकर रह गए। उनका मुंह खुले को खुला रह गया। बड़ी कोशिश के बाद उन्होंने खुद को संभाला। क्या मतलब? तुम होमवर्क पहले कर चुके हो? जी हाँ, हर मज़मून का, तमाम मज़ामीन का। जी मौलवी साहब, तमाम मज़ामीन का। लाकर दिखाऊँ आपको? हाँ, दिखाओ तो। अभी लाता हूँ, अवतार सिंह ने कहा और कमरे से चल दिया। मौलवी साहब ने पेशानी से पसीना पूंजा। होमवर्क देखने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें यकीन था कि अवतार सिंह ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। बस इस बहाने उन्हें कुछ मोहलत मिल गई। अब तो ये सोच रहे थे कि कहीं ये लड़का जिन तो नहीं। कुछ देर बाद अवतार सिंह होमवर्क की कॉपियाँ ले आया और होमवर्क चेक कराने लगा। मौलवी साहब बेदिली से देखते रहे, फिर बोले, ठीक है, शुक्र है कि मैं शर्मिंदगी से बच गया। चलें पढ़ाई शुरू करें। अवतार सिंह ने खुश होकर कहा। अब मौलवी साहब और क्या कर सकते थे? उसे पढ़ाने लगे। उस रात मौलवी साहब फिर उलझे हुए थे। उनके सामने वही मसला था। अब अवतार सिंह जब अरबी में कुछ पढ़ना चाहेगा तो वो क्या करेंगे? इस सवाल का तो कोई जवाब उन्हें नहीं सूझ रहा था। अलबत्ता ही उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने पढ़ाए हुए को बार बार रिवाइज़ करवाते रहेंगे। अवतार सिंह ऐसा शागिर्द तो नहीं है कि कोई एतराज़ करे। उसका ये होगा कि उसकी बुनियाद और मजबूत हो जाएगी। लेकिन असल मसले का हल अभी तलाश करना था। रिवाइज़ कराना इस मसले का हल नहीं था। सोचते सोचते बिलाखिर एक बात उनकी समझ में आ गई। उनके सामने एक ही रास्ता था, ये कि वो उर्दू की कहानियाँ और दास्तानें खुद अरबी में मुंतकिल कर दें। ये सोचने के बाद मुतमईन हो गए, मगर साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके शागिर्दान के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। उसकी वजह से वो अपनी सलाहियतों से मुतारिफ हो रहे थे, वरना शायद उन्हें कभी उर्दू से अरबी में तर्जमे करने का ख्याल ना आता। उस रात वो सोए तो बेहद मुतमईन थे। छुट्टियां अब ख़त्म हो रही थीं। स्कूल खुलने से 3-4 दिन पहले वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते थे ताकि वहाँ रहने खाना का बंदोबस्त कर लिया जाए। चुनांचे वो गढ़ी में उनकी आखिरी रात थी। अवतार सिंह मामूल के मुताबिक पिताजी के पाँव दबा रहा था, लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह बहुत बेचैन था, बार बार करवटें बदल रहा था। क्या बात है पिताजी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अवतार सिंह ने पूछा। अब तबीयत का क्या पूछते हो पुत्र, अब साल भर ऐसे ही रहना है। ऐसी बातें ना करें पिताजी। छोड़ो पुत्र, तुम बस मुझसे लिपट कर लेट जाओ। अवतार सिंह ठाकुर से लिपट गया
اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب پتا جی کو اس نئے معمول کی اس سے لپٹ کر سونے کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ سال تو انہیں بہت ہی بھاری لگے گا۔ اسے یاد آیا جب پہلی بار وہ ان سے لپٹ کر سویا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مدت سے وہ نیند کو ترسے ہوئے تھے، تو کیا اب وہ پھر رات بھر جاگا کریں گے؟ اس خیال سے وہ تڑپ گیا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ کیا علاج ہے اس کا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم 2 دن اور رک جاؤ؟ ٹھاکر کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ٹھیک ہے پتا جی، جو آپ کی اچھا، اوتار سنگھ نے بلا جھجک کہا۔ اس بار تو میرا بالکل دل نہیں چاہتا ہے جانے کو۔ ٹھاکر کو اس پر شدت سے پیار آیا۔ اس نے اسے بھینچ لیا۔ تم بہت اچھے ہو پتر، میں تو بچوں کی سی بات کر بیٹھا اس سمے۔ ارے جانا تو ہے تو جانا ہے، 2 دن سے کیا فرق پڑے گا بھلا؟ سال تو اکیلے ہی بتانا ہے نا۔ اوتار سنگھ کا دل کٹنے لگا۔ پتا جی ایسا ہے کہ میں اسکول نہیں جاتا، اوتار سنگھ نے بے حد خلوص سے کہا۔ کہنے کو تو وہ باپ کی محبت میں یہ بات کہہ گیا، لیکن فوراً اس کی نگاہوں میں وہ ٹھاکر کو پھر گیا۔ سماعت میں آواز گونجنے لگی۔ نگاہوں میں وہ کوٹھا پھر گیا۔ سماعت میں وہ آواز گونجنے لگی، لیکن وہ آزمائش بس ایک لمحے کی تھی۔ ٹھاکر نے کہا، ایسی بات نہ کرو پتر، تمہاری تعلیم میرا شوق ہے، اسکول تمہیں جانا ہے۔ اوتار سنگھ اب شرمندہ تھا۔ اسکول جائے بغیر تو وہ خود بھی نہیں رہتا۔ یہ خیال اسے شرمندہ کر رہا تھا کہ اس آواز والی کی محبت باپ کی محبت کے منہ لگ رہی ہے۔ تو پتا جی آپ بھی میرے ساتھ چلیں، وہیں رہیں، اس نے کہا۔ نہیں پتر، یہ کہاں ممکن، جیون کی بندشوں سے کہاں چھوٹتا ہے منش، چھوڑو اس بات کو۔ مگر بات چھوڑ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آنکھیں بند کر لینے سے مسائل ختم نہیں ہو جاتے۔ یہ وہ رات تھی کہ دونوں ہی نہیں سو سکے تھے۔ یہ ان کے جاگنے کی رات تھی۔ دونوں کو معلوم تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، لیکن وہ سونے کی اداکاری کرتے رہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وہ رات بھی گزر گئی۔ صبح روانگی تھی۔ وہ 2 راجپوتوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بہرحال وہ وقت بھی گزر ہی گیا تھا۔ دہلی میں سب کچھ ویسے ہی تھا، پہلے جیسا، بس ایک تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ سرفراز بیگم کو ایک دن بیٹھے بٹھائے خیال آیا کہ انہوں نے بچیوں کو قرآن کی تعلیم تو دلا دی تھی، لیکن ان کی دینی تعلیم ابھی نامکمل ہے۔ حدیث شریف اور سیرت مبارکہ کے علم کے بغیر تو مکمل ہو نہیں سکتی۔ محلے میں ایک اور خاتون تھی، مہر النساء۔ سنا تھا کہ وہ ان علوم میں طاق ہے۔ سرفراز بیگم نے ان سے رابطہ کیا۔ وہ اپنے گھر میں ہی بچیوں کو تعلیم دیتی تھی، لیکن سرفراز بیگم نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بچیاں گھر سے باہر قدم رکھیں۔ آپ گھر پر آنے کی زحمت نہیں کر سکتی؟ سرفراز بیگم نے مہر النساء سے کہا۔ مہر النساء کچھ ہچکچائی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں اس زحمت کی انہیں معقول فیس بھی ملے گی۔ آپ انہیں میرے گھر ہی بھیج دینا، اجتماعی تعلیم زیادہ مؤثر اور دل نشیں ہوتی ہے، انہوں نے کہا۔ آپ میری بچیوں کے لیے وقت نکال لینا، سرفراز بیگم نے اصرار کیا۔ مہر النساء سوچ میں پڑ گئی۔ ان بہت ساری بچیوں کو تو میں نہیں چھوڑ سکتی جو میرے گھر پڑھنے کے لیے آتی ہیں، انہوں نے کہا۔ یہ تو میں چاہتی بھی نہیں، آپ الگ سے کوئی وقت دے دیں۔ کچھ سوچ بچار کے بعد مہر النساء نے کہا، تو ٹھیک ہے، میں عصر اور مغرب کے درمیان انہیں پڑھا دیا کروں گی۔ تینوں لڑکیاں اپنی اس نئی مصروفیت سے بہت خوش تھیں۔ ان کی روز و شب کی یکسانیت، یہ معمول انہیں بہت خوشگوار لگا تھا۔ دوسری طرف حور بانو اوپر والوں کی آمد کا ایک ایک دن گن رہی تھی۔ اسکول کھلنے میں 1 ہفتہ رہ گیا تو اس نے ان کا انتظار شروع کر دیا، لیکن اس انتظار میں نہ کوفت تھی نہ اداسی، کیونکہ یہ یقینی انتظار تھا۔ اسکول کھلنے سے پہلے انہیں بہرحال آنا تھا، سو اب حور بانو کے لیے ہر لمحہ ان کے لیے انتظار کا تھا۔ وہ آپ ہی آپ مسکراتی رہتی، بار بار چلمن کی طرف جاتی، چند لمحے وہاں کھڑی رہتی اور پھر لوٹ آتی۔ وہ بہت کم گو لیکن بے حد خوش مزاج ہو گئی تھی۔ 4 دن اس انتظار میں گزر گئے اور وہ نہیں آئے، لیکن حور بانو خوش تھی۔ آج نہیں تو کل وہ آ ہی جائیں گے، اور 5ویں دن وہ آ گئے۔ ان کی آمد سے چند لمحے پہلے حور بانو کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا اور اس کے قدم خود بخود چلمن کی جانب اٹھے۔ وہ وہاں جا کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ ایک بگی اور ٹانگا سامنے آ کر رکا۔ تب حور بانو نے 2 ماہ کے بعد پہلی بار چھوٹے ٹھاکر کو دیکھا۔ ان 2 مہینوں میں وہ پہلے سے اونچا ہو گیا تھا، یا شاید یہ اس کا گمان تھا۔ اوتار سنگھ کے دہلی جانے کے بعد وہ ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی پہلی رات تھی۔
دن تو جیسے تیسے ادھر ادھر کی مصروفیت میں گزر گیا، مگر اب رات، پہاڑ جیسی رات، منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ یہ رات جس سے وہ بہت پہلے سے خوفزدہ تھا، سوچتا رہتا تھا کہ یہ رات آئے گی تو وہ کیا کرے گا، کیا گزرے گی اس پر، اور اب یہ رات آ گئی تھی۔ اور اب میرا بھی رات کو سونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ رات کے 2 بج رہے ہیں، میں ریکارڈنگ کر رہی تھی اور اب واقعی بہت سخت نیند آ گئی ہے۔ ان کو نہیں آ رہی ہوگی، مجھے آ گئی ہے، ٹھاکر پرتاپ سنگھ کو، لیکن مجھے آ گئی ہے۔ اور اب انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، اور نیکسٹ ولاگ میں بھی انشاءاللہ۔ اپنا سب کا خیال رکھیے گا، مسٹ لائک، شیئر، سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔